अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपनी जो आयात का आगाज करेंगे वो है सूरह अल-माइदा की आयत मुबारका नंबर 20 से। आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो इस कौला, और जब कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, उस्कुरू याद करो नेमतुल्लाही अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर, इस जब जाला उसने बनाए, फीकुम तुम में, अंबिया व जालाकुम और बनाया तुमको, मलूका बादशाह, व आताकुम और दिया तुमको, मालम जो नहीं दिया, युता दिया उसने, अहदन किसी एक को, मिनल आलमीन जहान वालों में से। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में अहले किताब जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है उनसे जिक्र फरमा रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम याद करो अल्लाह की नेमतों को। यहाँ पर अल्लाह की नेमत से मुराद अल्लाह का दीन भी है और उसके अलावा तौरात भी है। उसके अलावा तमाम तर वो जो मोजज़ात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए, वो तमाम तर उसमें मोजज़ात भी शामिल हैं। तो फरमाया उन तमाम तर चीज़ों को याद करो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर दिए, जब उसने तुम में अंबिया को भेजा और तुमको बादशाह बना दिया। फिर फरमाया बसा औकात एक शख्स की निस्बत से पूरी कौम वही कहलाती है। तभी कहा गया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि जो अंबिया होते हैं, जो नबी होते हैं, वो रिप्रेजेंटर होते हैं अपनी पूरी की पूरी कौम का। तभी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया गया कि उन्होंने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह की नेमतों को याद करो, उसने तुम्हें बादशाहत भी अता फरमाई और तुम्हारे दरमियान में अंबिया अलैहिस्सलाम को भी भेजा और तुम्हें जहान वालों में फजीलत अता फरमाई। और उससे पहले जो मोजज़ात थे, इमामत थी, नबूवत थी, वो किसी में भी नहीं आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर से कबल क्या कहते हैं हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और इस तरह तमाम जो अंबिया हैं वो क्या कहते हैं इसमें ही आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर, यानी कौम बनी इसराइल के अंदर आए हैं, और उससे पहले भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद आखिरत में इनकी अपनी हरकतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इमामत और नबूवत इनमें से छीन ली। तभी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्माइल को ये इज्जत और एजाज बख्शा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हुआ। फिर फरमाया या कौमी, ए मेरी कौम, उदखुलू दाखिल हो जाओ, अल अर्जा जमीन में, अल मुकद्दसतिल्लती मुकद्दस अल्लती वो जो क़तबल्लाह लिख दी अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, वला तरतद्दू और ना तुम फिर जाओ, अला अदबारिकुम अपनी पीठों पर, फतनक़लिबू तो तुम लौट जाओगे, खासिरीन खसारा पाने वाले होकर या नामुराद होकर। फरमाया ए मेरी कौम, जमीन में दाखिल हो जाओ जो मुकद्दस है। यहाँ पर जमीन मुकद्दसा से मुराद बैतुल मक़दस है। बैतुल मक़दस जो है वो बहुत ज्यादा फजीलत वाली जमीन है। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और मदफन रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका असरा के ऊपर यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। तभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है। उसके अलावा जो पूरा का पूरा मरकज था जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर भेजा गया, लौटाया गया, ये बागात की सरजमीन है, सरसब्ज़ व शादाब है। और मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने का जो फजीलत है वो 50,000, यानी एक नमाज पढ़ने की जो फजीलत है वो 50,000 नमाजें पढ़ने की फजीलत के बराबर है। अक्सा का मतलब ये कि ये हरम से दूर, यानी दूरी की मुसाफत पे है, तभी इसका नाम जो है वो अक्सा यानी दूर वाली मस्जिद है। और ये सरजमीन मुकद्दस है इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि अंबिया को यहाँ पर भेजा और यहीं पर उनको मरकज बनाया, और फिर उसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम तर अंबिया इसी सरजमीन के अंदर आए, तो इसलिए इसे सरजमीन मुकद्दसा कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह जमीन पाक थी, उन लोगों के लिए लिखी गई जो अल्लाह की खातिर मिस्र छोड़कर फलस्तीन आए और बुनियादी तौर पर मुसलमान थे। लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी दुनिया की जिंदगी के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो पलट गए। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने वो जमीन तुम्हारे मुकद्दर के अंदर कर दी। तभी क्या किया तुम लोगों
نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بعد تم پیٹھے پھیر گئے. اب کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس چیز کے لیے جو ہمارے ہاں ایک کامن ٹرینڈ ہے کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھو, اور یا اس طرح سے. اس کی ایک فضیلت اور اہمیت اور ادب و احترام اپنی جگہ, لیکن یہ جو پیٹھوں کے پیچھے پھینکنا یا کوئی یا پیچھے رکھ دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر احکامات جو کتاب الہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو پس پشت نہ ڈال دینا. پس پشت ڈالنے سے مراد یہ کہ زندگی کے اندر اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے دنیا کے جو نارمز بنے ہوئے, اصول بنے ہوئے, ان کے اوپر خالی عمل کرتے ہوئے نہیں چلنا, بلکہ کیا کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. کیونکہ اگر ہم دین کو زندگی کے اندر سے نکال دیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اندر دین سب سے پہلے اول اور فوقیت کے درجے کے اوپر رہے گا. تبھی کہا گیا کہ اگر تم نے اس طرح سے کیا اور تم پیچھے ہٹ گئے اور تم نے کتاب کو اور احکامات الہی کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا, تم کیا ہو جاؤ گے, خسارہ پانے والے ہو کر رہ جاؤ گے. فرمایا قالو, انہوں نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, انا, بے شک, فیہا, اس میں, قومن جبارین, ایک قوم ہے جابر یا زبردست, و انا, اور بے شک ہم, ندخلوہا, ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں, حتی, یہاں تک کہ یخرجو, وہ نکل جائیں, منہا, اس میں سے, وَإِن یخرجو, پھر وہ اگر نکل جائیں, منہا, اس سے, فَإِنَّا, تو بے شک ہم, داخلون, داخل ہونے والے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے یہاں پر ایک جابر قوم رہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ساری قوم سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا, تو ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ یہاں پر ایک قوم ہے, اس کا سامنا پہلے ہوگا. یہ لوگ بزدل سے تھے, ان میں ایمان کی حلاوت نہیں تھی. اچھا, اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ غلامی کی زندگی اختیار کرتے رہے تھے, اور غلامی کی زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا ذہن جو ہے وہ مکمل طور پر مسخ ہو گیا تھا. زندگی میں دو طرح کے رویے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جابر کا رویہ جو کہ چاہتا ہے کہ میری ساری کی ساری بات کو مانا جائے, اور ایک ہوتا ہے مظلوم کا رویہ جو کہ پورے کا پورا اپنی سوچ کو اتنا پست کر لیتا ہے کہ اس میں دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ جب جو برٹنز جو انڈیا کو چھوڑ کے گئے تھے نا, ان کو وہاں پر جا کر, یعنی واپس برٹن جا کے, برطانیہ جا کے, انہیں دوبارہ کوئی کسی قسم کی کوئی نوکریاں نہیں دی گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو اس وقت کے لوگ تھے, انڈیا پاکستان کے لوگ, جو ہندوستان تھا اس وقت کا, وہاں پر جا کے انہوں نے حکومت کی تھی. حکومت وہ والی کی تھی جس میں وہ ایک جابر نہیں ہوتا جو حکم دیتا ہے میرے حساب سے ٹرین چلے گی اور میرے حساب سے باقی کام ہوگا, اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب وہ لوگ واپس, ایسٹ انڈیا کمپنی جب واپس گئی تھی نا, تو جتنے لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے, جن کو عہدے حاصل تھے, ان کو واپس جا کے سلطنت برطانیہ کے اندر دوبارہ کسی قسم کی نوکری نہیں دی گئی تھی. کہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ ایک غلام قوم کے اوپر حکومت کر کے آئے ہو, تو تمہاری ذہنیت یہ ہے, یہاں پر رہنے والے آزاد لوگ ہیں اور وہ تمہارا یہ روب برداشت نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے یہی حال ان لوگوں کا تھا جو ایک زندگی کی مثال دے کے میں نے آپ کو بتایا. تو بنی اسرائیلیوں کا سیم یہی حال تھا کہ بنی اسرائیلی جو تھے نا وہ غلام قوم تھے, انتہائی پست تھے. ان کے اوپر کیونکہ برسا برس سے فرعون نے حکومت کی تھی, انہیں دبا کر رکھا تھا, انہیں مارا پیٹا تھا, ان کی نسل کشی کی تھی. تو انہوں نے اب بجائے اس کے کہ ہمت کر کے اس وقت کے نبی کے ساتھ ہمت کرتے اور ہمت کر کے لڑتے اور اس جابر قوم کو نکال دیتے, انہوں نے الٹا نبی کے اوپر ہی یہ بات کہہ دی کہ جب تک ہم تو داخل ہوں گے ہی نہیں جب تک تم یہاں سے ان کو نہیں نکالو گے, کیونکہ ایمان ان کے اندر ابھی تک اس طرح سے آیا نہیں تھا. اسی طریقے سے جو ہے یہ نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم یہاں پر داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگ احد میں کہا کہ ہم بنی اسرائیل والا حال نہیں کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یعنی اس وقت بھی دو پارٹیز بن گئی تھیں, اور جنگ احد کے اندر بھی آدھوں نے کہا کہ ہم تو مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اور ہم حملہ ہوگا تو ہم یہیں گھر بیٹھ کے اس کا مقابلہ کر لیں گے, اور آدھوں نے کہا کہ نہیں, یہ غزوہ احد میں مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ جو جگہ تھی نا بنی اسرائیل کی, حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں کو مصر بلا لیا تھا, اور تب یہ 65 لوگ تھے اور بعد میں یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ہو گئے تھے. انہوں نے جب تعلیمات الہی کو بھلایا تو ان پر غلامی آ گئی, اس لیے وہ سب کے سب, کیونکہ کنعان جو یعقوب علیہ السلام کا مرکز تھا, اس کو چھوڑ کے یہ سب مصر آ گئے تھے. اب کیا ہوا کہ غلامی کی وجہ سے ان کے اندر جو بزدلی آئی,
تو اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر قابو نہ پا سکے. یہ امالکا کی قوم تھی جنہوں نے ان سے سب کچھ پھر بعد میں چھین لیا تھا, جس کو بعد میں طالوت نے, جو سپہ سالار طالوت بنے تھے, جس کا ذکر ہم نے الحمدللہ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کے بالکل آخر میں پڑھا تھا. تو اس میں فرمایا گیا کہ جو طالوت تھا وہ سپہ سالار جو ہے سموئیل نبی کے وقت میں بنے تھے, اور انہوں نے پھر جا کے اس قوم امالکا کو, جس میں جالوت جو تھا وہ بادشاہ تھا, اس کو شکست دی تھی جا کے. پھر فرمایا گیا قولا کہا, راجلانی دو لوگوں نے, الذین وہ لوگ, یخافونا جو ڈرتے تھے, انعام اللہ انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, علیہما ان دونوں پر, ادخلوا داخل ہو جاؤ, علیہم الباب دروازے سے, فاذا پھر جب, دخل تم منہ داخل ہو جاؤ تم, فانکم تو بے شک تم, غالبون غالب آنے والے ہو, وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر, فتوکلوا بس توکل کرو, ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان لانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں نے کہا, ایک غالب نے, ایک یوشع بن نون, یہ نبی کا نام ہے. یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا تھا, کہ یوشع بن نون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر فلسطین کو آزاد بھی کروایا تھا, اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, اور تم داخل ہوگے تو غالب آ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, اگر تم مومن ہوگے تو توکل کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ حکمت عملی کرنا بڑا ضروری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے اور تدبیر نام کی کوئی چیز نہیں کریں, اور کیا کرتے رہیں, توکل کرنے کی کوشش کریں. توکل بھی تدبیر کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو انگور بھی سامنے نظر آ رہا ہو, جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہو, تو اسے بھی کہا جائے کہ تم اٹھا کے میرے منہ کے اندر ڈال دو, تو حرکت تو پھر بھی کرنی پڑے گی, اور حرکت کے اندر ہی ہمیشہ زندگی کے ایک برکت والی کیفیت رہتی ہے. پھر فرمایا گیا قالو, انہوں نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, انا بے شک ہم, لن ندخلھا ہرگز ہم داخل نہ ہوں گے, ابداً کبھی بھی, ما دامو جب تک کہ وہ, فیہا اس میں ہے, فذهب پس جاؤ, انتا تم, وربک اور تمہارا رب, فقاتلا تو تم دونوں جنگ کرو, انا بے شک ہم, یعنی یقیناً ہم, ہاہنا اسی جگہ, قائدون بیٹھنے والے. اب ان کی بدتمیزی کا یہ عالم دیکھیے آپ, اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی ڈھٹائی کا, مزاج کا, کیونکہ غلامی والی سوچ ہے, کچھ کرنا تو خود ہے نہیں, اور مار پیٹ کے جو ہے وہ نتیجے والے لوگ ہیں, جن کو مارا پیٹا گیا اور ہر چیز کی گئی. تو انہوں نے یہ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تم چلے جاؤ اور تمہارا رب چلا جائے, اور جا کے تم جنگ کر کے آ جاؤ. یعنی نبی اور خدا کا دونوں کا احترام ان دونوں کے اندر تھا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے. قوموں کے مزاج کے اندر جب آسانی, بے مقصدیت, اور اس کے علاوہ کیا کہ ہم نہیں کر رہے تم کوئی اور کر لو, تو یہ تمام تر چیزیں جب ہونے لگ جائے نا انسان کے اندر, تو وہ اس قوم کے زوال آنا اس قوم کو شروع ہو جاتا ہے. تبھی کہا گیا کہ یہ لوگ بے مقصد والے لوگ تھے, ان کو صرف مقصد یہ تھی کہ کھا لیا پیٹ لیا, کھا لیا پی لیا, مار کھا لی, اس کے بعد ان کی نسل کشی بھی ہو رہی ہے, کوئی جدوجہد کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو تبھی کہا کہ اب ہم تو نہیں جا رہے, آزاد ہو کر آ گئے تو اور کاہلی اور سستی آ گئی. تو اس کے بعد کہا گیا موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ اور آپ کا رب چلا جائے, اور پھر جا کر ہمارے لیے جنگ کر کے آؤ, ہم تو اسی جگہ بیٹھے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اصل میں ان آیات کے ذریعے سے اس قوم کا مزاج بتا رہے جو کہ کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی, جو ایسا سمجھتی ہے کہ جیسے دین کے اوپر عمل کر کے یا پھر ایمان لا کر وہ اپنے وقت کے نبی کے اوپر کوئی نعوذ باللہ احسان کر رہی ہے. تو یہ اس قوم کا رویہ تھا, اور یہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا کہ نعمت اللہ کے یاد کرو, اذکروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو انسان کے اندر تشکر بھی آئے گا, اور ساتھ میں کچھ اس کی راہ کے اندر کرنے کے لیے کوشش بھی آئے گی. تو تبھی کہا گیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا, سب کچھ چھوڑ دیا تھا. پھر فرمایا قولا کہا, ربی اے میرے رب, انی بے شک میں, لاملکو نہیں میں مالک, الا نفسی مگر سوائے اپنے نفس کے, واقعی اور اپنے بھائی کے, ففرق پس جدائی ڈال دے, بیننا درمیان ہمارے, و بین القوم الفاسقین اور فاسق قوم کے درمیان. نبی جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اپنی قوم کے لیے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے, لیکن جب ایک حد گزر جاتی ہے نا, جسے حد گزرنا کہتے ہیں, تبھی جو اپنے وقت کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے فاسق قوم کے لیے بد دعا کو طلب کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت کہا کہ اے اللہ, میں صرف اپنی جان کا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی کا. انہوں نے اس لیے کہا کہ
کوہ طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ میری مدد فرما دے میرے ہی بھائی کے ذریعے سے، کیونکہ میری زبان کے اندر لکنت ہے اور میں جو ہے صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکوں گا، اگر وہ میرے ساتھ معاون ہو جائے گا تو ہم 1 اور 1 11 کی مطلب تعداد کے اندر ہو کے اس طریقے سے جائیں گے، یعنی وہ میرا ساتھی ہو جائے گا۔ دوسرا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر تھا کہ بنی وہ جو قبطی ہیں یعنی فرعون کی جو قوم ہے وہ یہ کہے گی کہ اس نے پرورش تو ہمارے پاس ہی پائی ہے اور پھر اب یہ ہمارے ہی سے بنی اسرائیل کو لینے کے لیے آ گئے، اور پھر وہ جو قتل کا ان کے ایک ذمہ تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو قبطی کو قتل کر دیا تھا، اس چیز کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ وہ قوم جو ہے مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گی تو میرا بھائی ساتھ ہوگا تو ہم دونوں مل کے کر لیں گے۔ تو تبھی انہوں نے اب 2 کی ذمہ داری انہوں نے وہاں پہ بھی لی تھی، تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میں اپنی جان کا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، لیکن حقیقت حال میں یہ تو نبی نے اپنے بھائی کے لیے کہا، لیکن حقیقت حال میں آج کل کے دور کے حساب سے انسان صرف اپنے نفس کا ذمہ دار ہے کہ اس سے جو کمی کوتاہی کچھ ہوئی ہے تو اس کا جواب دہی انسان نے اللہ کے سامنے دینا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اس کے جو اولاد ہے، یعنی اولاد سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کی پھر تربیت کیسی کی اور آگے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو جدائی ڈال دے میرے اور قوم فاسق کے درمیان میں۔ اب فاسق کون ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جو بگاڑ کا شکار ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے نکلنے والا ہوتا ہے، یا پھر کیا کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جو امن والا معاشرہ ہے اس کے اندر بگاڑ کو پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ قولا فرمایا انہا فانہا تو بے شک محرمتن بے شک وہ حرام کر دی گئی ہے علیہم ان پر 40 سنتن 40 سال تک یتیہونا مارے مارے پھریں گے فی الارض زمین میں فلا تعسا پس تم نہ افسوس کرو علی قوم الفاسقین قوم فاسق کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر اب 40 سال تک صحرا نوردی ڈال دی گئی ہے۔ اچھا اب یہ صحرا نوردی کیا تھی؟ یہ تھی تیہ کے میدان میں جہاں یہ لوگ جو ہے وہ بزدلی کی وجہ سے بیٹھے رہے تھے، اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ بھی نازل کیا، آسمان پر بادلوں کا سایہ بھی دھوپ کے اندر کیا، 12 چشمے بھی ان کے اوپر پھوٹے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرا نوردی ان کے اوپر کر دی۔ صحرا نوردی سے مراد ہے یہ صحرا کے اندر راستے کو تلاش کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، صبح چلتے تھے اور شام کو پھر اپنے آپ کو اسی جگہ کے اوپر پاتے تھے۔ جب انسان کو کوئی مشکل آئے یا وہ کوئی بیماری کی کیفیت میں ہو یا پھر اس کے علاوہ کیا ہو کہ ایسی اس کی کیفیت ہو رہی ہو کہ اس کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ حل کیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں سب سے بہترین شفا کا علاج جو ہے نا وہ استغفار ہے۔ خواہ آپ کوئی مشکل کے اندر ہوں، خواہ آپ تکلیف کے اندر ہوں، یا کوئی بھی کام آپ کا حل نہ ہو رہا ہو، آپ نہ صرف اور صرف کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اور وہ ایسے پڑھیں جیسے سانس آپ کا چل رہا ہے نا، کہ استغفر اللہ، صرف یہ 2 لفظ بھی پڑھتے رہیں، آپ کا وہ کام خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ استغفار کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ گار تھوڑی ہیں، کیا بہت زیادہ گناہ گار تھوڑی ہیں جو ہم استغفار کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شافع ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو شفاعت نصیب فرمائے گا، وہ کثرت سے دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کی طرف سے بہت محبوب ہیں، تو فرمایا کہ میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو استغفار کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے اوپر جو 40 سال تک صحرا نوردی لکھ دی گئی جس میں یہ مارے مارے پھرتے گئے، تو کیا ہوا کہ ان کے اندر جو ہے وہ اس وقت تک کی غلامی نکلی نہیں، تو غلامی نے ان کو مسخ کر کے رکھ دیا، پھر انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، حتیٰ کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا عروج کا دور شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت جب آئے گا کہ اللہ ان کے بچوں کو طاقت دے گا تو یہ لوگ یہ کوئی کام کر سکیں گے، تو ابھی جو غلامی ہے اور صحرا نوردی ہے وہ ان کے لیے ایک سزا کے طور پر مسلط کر دی گئی ہے، تو تم جو ہے اب قوم فاسق کے اوپر افسوس مت کرنا۔
یہ تاسا جو ہے نا یہ افسوس کا صیغہ ہے, یہ مذمت کرنے کے لیے کہا گیا ہوا ہے. تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ حد سے بڑی ہوئی قوم ہے, ان لوگوں کے اوپر اتنی نعمتیں آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر شکر کا کلمہ نہیں آیا, تو کیا یعنی ان کے نفس نے ان کو شکر کا کلمہ کرنا نہیں سکھایا, تو کیا ہوا کہ ان کے اوپر یہ تمام تر عذاب کی کیفیت کو پھر ڈال دیا گیا. پھر فرمایا وَاتْلُو, اور پڑھ سنائیے علیہم ان پر, نبا خبر بنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی, بالحقی حق کے ساتھ, اذا قربا جب دونوں نے قربانی کی, قربانن ایک قربانی, فتقبلا تو قبول کر لی گئی, من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی, ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی, من الآخری دوسرے سے, قولا اس نے کہا, لأقتلنک البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو, قولا بولا, انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ من المتقین تقوی کرنے والوں کے لیے, یعنی جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو قبول کرتا ہے. یہ رکوع اگلا شروع ہو گیا تو ٹاپک ڈفر ہو گیا, ایک دم سے چینج ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرما رہے ہیں. آدم علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طریقے سے پیدا کیا, جیسے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بنا, حضرت حوا کو عورت کے بنا یعنی مرد کی پسلی سے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے بنا یعنی عورت سے پیدا کیا, اور ہم جیسے انسانوں کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کیا. اس کے بعد ہر دور کے اندر شریعت کے مختلف تقاضے اور چیزیں جو تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں. کیسے حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ ابتدائی انسان تھے اس کرۂ ارض کے اوپر, حضرت حوا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری زمین کے اندر انسانوں کے پھیلاؤ کے لیے ان کو روز کے حساب سے اولاد دی, یعنی ڈیلی کے حساب سے. ٹھیک ہے, اس میں ان کے دن میں 2 بچے ہوا کرتے تھے اور اگلے دن پھر 2 ہوا کرتے تھے. تو جو پچھلے دن کے جیسے جو منڈے کو 2 بچے ہوئے ہیں تو ٹیوزڈے والے دونوں بچوں کو, اور اللہ کی شان تھی کہ وہ ایک دن میں بڑے ہو جاتے تھے یعنی جوان ہو جاتے تھے. تو کیا ہوا کہ اللہ کے جس طریقے سے جو منڈے کو پیدا ہوئے بچے ان کی شادی ٹیوزڈے کو پیدا ہونے والے بچوں سے کراس میں کر دی جاتی تھی, یعنی کہ جو دن میں 2 بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے تھے اور اگلے دن کے دونوں بچوں سے ان کی کراس میں شادی کر دی جاتی تھی, یعنی ایک دن کا لڑکا اور ایک دن کی لڑکی کی. حابیل اور قابیل یہ 2 ان کے بچے تھے. اب حابیل کی جو بہن تھی اس کے ساتھ قابیل کی شادی ہونی تھی. اب اس طرح سے جو کراس میں جو اس طرح سے شادی ہونی تھی نا, تو کیا ہوا کہ جو قابیل کی اپنی بہن تھی وہ خوبصورت تھی, تو اس کے دل کے اندر لالچ آئی کہ میں اسی سے شادی کر لوں گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو حابیل سے ہونی تھی تو اس نے کہا میں اس سے ہونے نہیں دوں گا. اچھا, تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرتے ہیں, اور قربانی ہماری جس کی قبول ہو گئی نا بس وہ اس سے شادی کر لے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت میں, اور یہ بنی اسرائیل کے دور تک ہوتا آیا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر جب کوئی چیز دی جاتی تھی تو اسے اس میدان کے اندر نا رکھ دیا جاتا تھا, کسی میدان کے اندر جا کے, تو آسمان کے اندر سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی, اور تو اس سے یہ لگتا تھا یعنی اس کو وہ لپک لیتی تھی یا اٹھا لیتی تھی, کچھ اس قسم کا تھا, تو اس سے یہ لگتا تھا کہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دونوں نے قربانی کی, اور قربانی دینے کے بعد کیا ہوا کہ ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوا, اور تو جس کی قبول نہیں ہوئی نا اس نے کہا میں تجھے ضرور مار دوں گا, یعنی میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. یعنی اس کائنات کے اندر پہلا قتل جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا, جو ہم درزن زمین کہتے ہیں نا, اس میں وہ پہلی وجہ جو تھی وہ عورت بنی تھی. اور اس میں قابیل سے یاد رکھیے گا, قاف سے, کہ قاتل کے لفظ سے قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. اور تیسری جو چیز اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی آیت کو سمجھتے ہیں. اس میں بے گناہ شخص کے قتل کا ذکر ہے. یہود بھی لوگوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا یہاں پر ذکر فرمایا. قرآن کے واقعات خواہ کسی بھی وقت میں دیے جائیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہوتے ہیں, اس کے اندر سمجھنے کا یہ واقعہ ہوتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا, اس کا ہم پڑھ کے کیا کریں گے. تو کہا گیا کہ جس طرح یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا, یہ دونوں بھی دراصل بھائی تھے. یہود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, کتابوں کا ایک مماثلت ہے نا, کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی. تو یہ وجہ کیا تھی کہ ہم اگر دیکھا جائے تو دینی اعتبار سے بھائی بھائی ہیں.
تو اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب یہ کیا تھا, یہ حسد کی بیس کے اوپر یہ ٹوٹل واقعہ ہوا تھا. اور قتل کی وجوہات کیا تھی کہ ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اور ایک کی لڑکی کی ساتھ شادی نہیں ہو رہی تھی. اور وجہ کیا تھی کہ اصل میں حسد نے دونوں اس کو قابیل کو اندھا کر دیا تھا. پھر فرمایا گیا یعنی ساتھ میں اللہ نے فرما دیا کہ جو متقی نہیں ہوتا نا اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی, اور جو متقی ہوتا ہے اس کی قربانی قبول کر لی جاتی. فرمایا وَلَئِن بَسَطْتَ, البتہ اگر تم نے پھیلایا الیہ میری طرف یدقا اپنا ہاتھ لتقتلنی کہ تو قتل کر دے مجھے, وما انا اور نہیں ہوں میں بباسطن پھیلانے والا یدیہ اپنے ہاتھ کو الیک تیری طرف لاقتلک کہ تو قتل کرے مجھ کو, انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, ربی جو میرا ربا جو رب ہے العالمین جہان کا. حابیل نے کہا کہ خواہ تو مجھے قتل بھی کر دے لیکن میں پہل نہیں کروں گا, اور میں پہل نہیں کروں گا. اور پھر کیا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ہے جہان والوں کا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ یا ایک کوئی ذکر ہوا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ دو جو مومن تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک جو مارا گیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شہید ہے اور جو مارنے والا ہے یہ ظالم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ہی ظالم ہیں. فرمایا پوچھا گیا کہ کیوں, تو کہا کہ یہ جو دونوں تھے نا یہ ایک دوسرے کو مارنے کی ارادے سے ہی آئے تھے. اب جس کا داؤ پہلے چل گیا اس نے پہلے والے کو قتل کر دیا اور دوسرا جو ہے وہ قاتل کہلایا اور دوسرا مقتول کہلایا. لیکن ایکچوئل میں چیز کیا تھی, لیکن ایکچوئل میں یہ والی چیز ہوئی کہ اس میں جو ہے کہ ایکچوئل میں کیا ہے, دونوں کے دونوں اس نیت سے آئے تھے کہ ایک دوسرے کو مار دیں. اور ایک اور چیز جو اگر کسی نے کسی بھی مومن کے اوپر کوئی ہتھیار اٹھایا, ہتھیار سے مراد مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی, تو اس کا گناہ بھی ہے, خواہ وہ کوئی چھری ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اور اس نے اس کو کہا کہ میں تجھے ماروں گا یا کوئی بھی چیز کروں گا, تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس چیز کو لکھا جائے گا کہ اس نے دوسرے کو مارنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ کیا تھا. تو تبھی ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ کہا گیا کہ تم کچھ بھی کر لو, تم مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا لو, لیکن میں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو میں ایسا بالکل نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہان والوں کا رب ہے. پھر فرمایا گیا انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان تبواؤ کہ تو پلٹے بھی اسمی ساتھ میرے گناہ کے و اسمی کا اور تیرے گناہ کے, فتکونو تو ہو جائے من اصحاب الساتی الناری آگ کے, وذالک اور یہ جزاء الظالمین بدلہ ہے ظالموں کا. اب کیونکہ حابیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک متقی انسان تھے تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اپنے ذمہ لے لے اور اپنا بھی لے لے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ حالانکہ دیکھا جائے تو قابیل کو تو صرف قتل کا گناہ ملے گا نا, تو حابیل کا گناہ کیسے مل جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ کر لے گا تو کیونکہ اس نے دوسرے شخص کو مار دیا تو اس کے سارے گناہوں کا ذمہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا, اور وہ جو بندہ ہے یعنی دوسرا جو مرا ہے وہ کیا ہوگا, وہ پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے چلا جائے گا. تبھی انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی لے لے اور اپنا بھی لے لے اور تو آگ والوں میں سے ہو جائے. یعنی جو متقی ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ کے پاس جا کے تو کیا ہوگا, انجام کیا ملے گا. یعنی میرے اور تمہارے گناہ مراد اگر کوئی قتل میں پہل کرے تو مقتول کے گناہ بھی قاتل کے اوپر ہو جائیں گے. قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. ابھی میں آپ کو یہ والی جو حدیث ہے وہ بتا سکی ہوں, اس لیے کہ دونوں کے دونوں نے ارادہ کیا تھا کہ کون پہل کر رہا ہے لڑنے کا. اب ایک جو ہے وہ قتل ہو گیا اور دوسرا بچ گیا. اسی طریقے سے کہا گیا کہ قیامت کے دن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی. پھر فرمایا گیا فتوعت تو آسان کر دیا لہو اس کے لیے نفسہ اس کے نفس نے قتل کرنا اخیہ اپنے بھائی کا, فقتلہ تو اس نے قتل کیا اس کو, فاصبح تو وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. اب یہ قتل جو تھا نا یہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. حسد کیا تھا کہ اس کو تو اچھی مطلب لڑکی مل جائے گی شادی کرنے کے لیے اور مجھے نہیں ملے گی, یا ہو سکتا ہے وہ ایک جو ہے وہ بچہ بہت نیک ہو اور ایک جو ہے وہ بالکل جلنے والا حسد کرنے والا ہو, عمل نہ کرنے والا ہو تو وہ دوسرے سے جل رہا ہو. حسد جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے. حسد کیا ہے اصل میں, صاحب نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد ہے. اور حسد انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے جب وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, ہم دوسرے سے حسد جب کرتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا تھا, یہ میرے سے کیسے آگے نکل گیا.
یا اس کو سب کچھ کیوں مل گیا. اور جب آپ خود کچھ کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور اس کے بعد آپ خود جستجو کریں گے تو آپ یقین کیجئے آپ کو دوسرے کا آگے بڑھنا بھی خوش کرے گا, آپ اس کے لیے بھی دعا کریں گے. اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے نا کہ یہ میرے سے آگے نکل گیا اور میں تو بہت اچھا تھا, میرے پاس تو سب کچھ تھا اور یہ کیسے نکل گیا, ایک بندے نے جستجو کی ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ آگے نکلتا ہے. اور دوسرے ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ بیٹا کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی جب کسی خاص مقام کے اندر پہنچتا ہے نا تو یا تو ہم اس کی پہلا سٹیپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا, یا ہم اس کا آخری 100واں سٹیپ جو ہوتا ہے نا جس پہ وہ کسی ہائٹ پہ پہنچتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آج وہ کسی خاص ڈیزگنیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز کر رہا ہے. درمیان کے جو 98 سٹیپس ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہیں دیکھتا, اس کو تو ایسے کر دیا جاتا ہے جیسے اریز کر دیا گیا اور مٹا دیا گیا. حالانکہ وہ جو 98 سٹیپس ہوتے ہیں اس میں کئی مرتبہ وہ گرا ہوتا ہے, کئی مرتبہ وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, کئی مرتبہ اسے وہ فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہوتا ہے, کئی مرتبہ اسے کوئی اور چیز کا سامنا ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ جو ٹاپ پوزیشن پہ ہوتا ہے انسان ان کو جانتا ہے. تو جو 98 سٹیپس کو کوئی نہیں جانتا نا, وہ اگر ان کے بارے میں سوچ لے تو شاید اسے پتا چلے کہ یہ بیچارہ بھی کتنی لڑک پڑک کے یہاں تک پہنچا. تو وہ جو 98 سٹیپس نہیں سمجھتا نا وہ حسد کرتا ہے, اس کو یہ لگتا ہے اچھا یہ تو نارمل سا انسان تھا, آج اس کے پاس کپڑے کہاں سے آ گئے پہننے کے لیے, یہ تو بہت برے حال کے اندر تھا, یہ کیسے اس مقام پر آ گیا, یا اس کے پاس تمام تر چیزیں کس طریقے سے آ گئی. تو کیا ہوا کہ اس کے نفس نے جو اس کو حسد پر آمادہ کر رہا تھا, اس نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کو مار دے, یعنی کہ نہ تو یہ ہوگا اور نہ یہ میرے لیے مسئلہ بنے گا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ کیا ہو گیا, خسارہ پانے والے میں سے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے بہت ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا, جن میں لیکن کیا ہوگا کہ اس نے لوگوں پر بہت ظلم کیا ہوگا, تو اس کی تمام تر نیکیاں جو ہے وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کے ظلم کا بدلہ آخر میں اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا, اور وہ کیا ہوگا, تہی دامن رہ جائے گا. تو پھر کیا ہوا کہ اقدامی قتل جب ہوتا ہے نا, یعنی کہ صرف جنگ کے اندر, اس وقت اقدامی جنگ جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہے, اس وقت قتل کرنے کی اجازت ہے. عام روٹین پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. پھر فرمایا فبعث اللہ, تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوے کو, یبحث جو قریدتا تھا, فی الارض زمین میں, لیوریہو کہ دکھائے اس کو, کیف کس طرح, یواری وہ چھپائے, سواتن لاش کو, اخیہ اپنے بھائی کو, قالا بولا, یا ویلتی ہائے افسوس مجھ پر, عاجزتو کہ میں عاجز آ گیا, ان اکونا کہ میں ہو جاؤں, مثل ھذا الغراب مانند اس کوے کے, فاواریا تو میں چھپاؤں, سواتا لاش اخیہ اپنے بھائی کی, فاصبح تو وہ ہو گیا, من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے. اب کیا ہوا کہ اب اس نے قتل تو کر دیا حابیل کو, اب حابیل کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ اب کیا کرے, والد کو پتا چلے گا تو مسئلہ ہو جائے گا, لوگوں کو پتا چلے گا تو برائی پھیلے گی, اور لازمی شریعت کے حساب سے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ احکامات تو لاگو ہوں گے یقیناً. تو اس کو جب سمجھ نہ آئے, تو کیونکہ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا, اور یہ حابیل جو تھا نا اس کائنات کا پہلا وہ شخص تھا جو کہ فوت ہوا تھا, یعنی جس کو مار دیا گیا تھا, جس کی لاش اس وقت پڑی تھی. تو اس وقت بنی نوع انسان کو بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے لاشوں کو مدفن کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جس کا ایک ساتھی مرا ہوا تھا, یعنی دوسرا کوا مرا ہوا تھا. اس نے زمین کو کھودا اپنی چونچ کے ذریعے سے, اس میں اس دوسرے کوے کی لاش کو ڈالا, اور اس کے اوپر سے زمین کو پھر برابر کر دیا. اب جب زمین کو برابر کر دیا تو رزلٹ کیا ہوا کہ اس طرح سے ایک بن گئی, قبر بن گئی. تو اس نے کیا کیا, کس نے افسوس کیا, قابیل نے افسوس کیا کہ ہائے میں تو اس کوے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بالکل وہ, یعنی دماغ میرا کام نہیں کر رہا کہ میں نے کیا کیا. سوان کہتے ہیں کہ وہ چیز جسے دیکھ کر شرم آئے, یعنی میرے اوپر کیا ہے کہ میں کس طریقے سے, میں اتنا بھی نہ کر سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا, یا میں کچھ کر سکتا, اور اسے ندامت اس بات پہ ہوئی کہ اس کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا تھا. تبھی کہا گیا کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے. غصہ حرام کس لیے ہے کہ غصے کی حالت کے اندر ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جن میں بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے. تبھی غصے کے اندر دی ہوئی طلاق جو ہے اسے نافذ العمل سمجھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ عام روٹین میں تو کھیلتے کھیلتے طلاق نہیں دی جائے گی نا, تو اس کو مان لیا جائے گا. اور یہ غصے کے اندر ہوتا ہے سب کچھ, جس میں آپ مار دھاڑ بھی کرنے پہ لگ جاتے ہیں, زبان سے دوسرے کے اوپر ایسے تیر برساتے ہیں کہ دوسرے کی روح کو مکمل طور پر چھلنی کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ باہر
کتنا مرضی آپ افسوس کرتے رہیں، یعنی جس نے بول دیا وہ افسوس کرے، معافیاں کرے، لیکن دوسرے کے دل کے اندر جو زخم ڈالیں آپ ان کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے نا. اور یہی چیز اب کیا ہوا کہ وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا اس بات پر کہ مجھ سے جو ہے یہ والا گناہ اب ہو گیا. اسلام میں قتل کی صرف 3 صورتیں ہیں. ایک قتل کے بدلے قتل، جسے ہم قصاص کہتے ہیں. ایک شادی شدہ جو مرد ہے اور عورت ہے ان کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کی جائے، اس کے لیے کہتے ہیں قتل کے لیے. اچھا اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اگر کوئی مرتد اگر ہو گیا ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ بادشاہ وقت دے سکتا ہے، اور وہ بھی تمام تر گواہیوں کے بعد. ایک انسان دوسرے انسان کا قتل صرف اس کو مرتد کہہ کے نہیں دے سکتا. آپ کو پتا ہے ہمارے اسلام جو ہے وہ 4 گواہیاں مردوں کی مانتا ہے، وہ بھی عاقل، بالغ اور جو شعور والا ہو اور صادق ہو. یہ 4 شرائط ہوتی ہیں اس کے لیے جو گواہان ہوتے ہیں، ان کی بات کو پورا کر کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سزا دی جائے گی. اور حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے کہ وہ کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا جس کو ہم نے زندگی بخشی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب زندگی بخش دی تو دوسرے نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا. حسد بنیادی طور پر تکبر ہے، اور آج کل تقریباً ہر شخص سمیت میرے آپ کے ہر کوئی حسد کے اندر وہ ہے. حسد 2 چیزوں میں کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے. ایک صاحب علم سے حسد کرنے کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ علم کو حاصل کر رہا ہے، اس کی ترویج کر رہا ہے، تو ایسے شخص سے حسد کرنا ضروری ہے، یا اس پر رشک کرنا ضروری ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ استطاعت دی ہے تو میرے اندر کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا. ایک صاحب مال سے حسد کرنے کی اجازت دی گئی، اس شخص سے جس کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا نوازا، اور اس کے بعد اس کو وہ دل بھی دیا جس کے ذریعے سے وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کے اندر دھڑا دھڑ دیے چلے جا رہا ہے. تو اس سے بھی آپ حسد اور رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نوازے اور میں بھی اللہ کی راہ کے اندر دوں. انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تب وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، تب وہ دوسرے کو دیکھ کے جل جاتا ہے کہ ہائے اس کے پاس کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ والی چیز. تو یہ حسد انسان کو مکمل طور پر کھا لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس کو بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو وہ جو سلگنے کی آگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے. آپ نے کیا کیا، آپ نے دیگچی چولہے پہ رکھی اور اس پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سوچا میں آدھے پونے گھنٹے کے بعد آ رہا ہوں، اس کی میں آنچ ہلکی کر جاتا ہوں. وہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر آپ یہ سمجھے تھے آپ نے ہیٹ کو بالکل دم والی آنچ کے اوپر رکھ دیا، لیکن آدھے پونے گھنٹے کے اوپر بعد آپ آئے، آپ نے دیکھا چاولوں کی پوری نیچے لیئر لگ گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو ہلکی ہلکی آنچ تھی نا، اس نے کیونکہ ایک سرٹن سپیڈ سے چل رہی تھی، وہ اس نے اس پوری کی پوری دیگچی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ رائز کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو مدھم آنچ جو ہے وہ رائز کر دیتی ہے. تو جو حسد ہے نا، وہ آپ کی جو مدھم ہیٹ کے اوپر آپ سیکھ رہے ہو نا، آہستہ آہستہ جل رہے ہو، وہ کیا ہوگا، وہ ٹیمپرمنٹ ایک دم سے بڑھا دے گی اور ایک دم سے بہت ساری چیزوں کا نقصان ہو جائے گا. لیکن رزلٹ کیا ہوگا، آپ کی اپنی صحت بھی جائے گی، آپ کی اپنی اچھی انرجی بھی چلی جائے گی، آپ کے اندر اچھے جو خیالات تھے وہ بھی چلے جائیں گے، آپ کے اندر جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت تھی وہ بھی چلی جائے گی، آپ کے اندر جو کوئی اچھا پازیٹیو کام کرنے کی کوشش تھی وہ بھی چلی جائے گی. آپ نے اپنی پوری کی پوری کریٹو، تعمیری، تخلیقی، آپ کی ذہنی اور آپ کی جسمانی صلاحیتیں تھیں جو آپ نے دوسرے کام کے اندر لگانی تھی، وہ آپ نے اس نیگیٹو انرجی کے اندر لگا دی. اس نیگیٹو انرجی نے آپ کی پوری میگنیٹک فیلڈ کو جو آپ کی باڈی کے اندر اچھی چیزوں کو لینے کی ہیں اس کو مکمل طور پر گھیر لیا. رزلٹ کیا نکلا؟ آپ نے صرف یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کانٹا، کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسی چیز کر دوں یا کہ جو دوسرا بندہ ہے جس سے میں جل رہا ہوں نا اس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. حسد جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے، اور اسی چیز کو ہم نظر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب دوسرا کر رہا ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں موعظہ تعین دیا کہ ہم صبح اور شام جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں، حتیٰ کہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، اور حتیٰ کہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں، اور اللہ کے حوالے خود کو کر دیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر چیز سے. تو یہ اتنی بری چیز ہے جو کہ آگ جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ مکمل طور پر کھا جاتا ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو اس کی پبلسٹی کرنے میں مت کھڑے ہو جائے کیجیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے تمام تر چیزوں کو اپلوڈ کرنا بڑا آپ کا ضروری ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی پبلسٹی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کیا کیجیے کہ صرف اس شخص کو بات اپنی بتائیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے حق کے اندر دعا ہی دے گا. جس طرح والدین ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں، یا کوئی اور جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو خوش ہوں گے، اور کوشش کیا کیجیے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو محدود رکھا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد، نہ بغض اور
ترک کے تعلق نہ کیا کرو بلکہ بھائی بھائی بن کے رہو. کسی مسلمان پر یہ نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے. پھر فرمایا گیا حاسد کیا ہے کہ حاسد جو ہے ہوتا ہے وہ نعمت کا دشمن ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نعمت پر غصہ کرے, یعنی دوسرے کو جو نعمت ملی ہے اس کے اوپر غصہ کرے. اب حسد کرنے کے کچھ سبب بھی ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انسان ذاتی فخر رکھتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ملنا تھا, اسے کہاں سے مل گیا, اس کی تو اوقات ہی نہیں تھی, اس کو کہاں سے ملے گا. یہ میں آپ کو وہ والا جملہ بتا رہی ہوں جو کامنلی ہمیں سننے کو ملتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ دوسرے کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے ملتا نا, میں اس کے اوپر تمام تر چیزیں کر کے رکھتا, اور میں جو ہوں نا اس کے اوپر روپ ڈالتا, اسے مل گیا, اب یہ دوبارہ نا میرے لیول پہ میری ٹکر پہ آ جائے گا. پھر کیا ہوا, دنیا کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے دنیا مجھے ہی ملے جائے, میری تعریف ہو, میں ہی ریپیوٹیڈ کہلاؤں, دوسرا نہ کہلائے. اور پھر سب سے زیادہ بدنیت ہوتا ہے اور دوسروں کو کی نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے گلے میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کسی انسان کے دل میں حسد ہو تو وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیں آپ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے تو کریں گے کوشش, لیکن اصل میں جس جلن کے اندر آپ شکار ہو جائیں گے نا, وہ جلن آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. میں نے آپ کو بتایا نا, وہ نیگیٹو انرجی آپ کے پورے ارد گرد آ جائے گی. آپ کو ہر پازیٹیو انرجی جو ہے وہ لگے گی نہیں کہ میں کوئی کام کروں. اگر یہی چیز ہے کہ ایک بندے نے بڑھنے کی جستجو کی اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا, تو آپ اس کو دیکھ کے یہ سیکھیے کہ کیا کہتے ہیں, اس نے ترقی کی ہے تو میں بھی تھوڑی تھوڑی ہمت تو کروں. اب یہ جو ہمارے ہاں کامنلی کانسیپٹ ہے نا کسی بھی چیز کا جیک پاٹ لگنا, تو جیک پاٹ اس طرح سے کبھی بھی نہیں لگتا. آپ کے والدین نے محنت کی, اس کے بعد انہوں نے آپ کے اوپر محنت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی, تو آپ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو تبھی کہا گیا کہ صرف 2 لوگوں پہ رشک کرنا ضروری ہے, ایک صاحب علم پر, وہ جو اللہ کی راہ کے اندر اپنے علم کو استعمال کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے, اور ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور سے حسد کرنے کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ حسد جو ہے نا, یہ وہی چیز ہے جو ہمارے اوپر نظر کی طرح آتا ہے اور پھر ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے جو موعظتین ہیں ان کو ہمیشہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کرتے رہیے. پھر فرمایا من اجلا, اس وجہ سے من اجل ذالک, اس وجہ سے کتبنا لکھا ہم نے علی بنی اسرائیلی, اوپر بنی اسرائیل کے, انہو کے بے شک وہ, من قتل جو کوئی قتل کرے, نفسن کسی جان کا, بغیر نفس بغیر کسی جان کے, او فسادن یا فساد کرنے کو, فی الارض زمین میں, فکأنما تو گویا کہ قتل الانسان اس نے قتل کیا لوگوں کو, جمیعا تمام کو, وہ من احیاہا اور جو کوئی زندہ کرے گا اس کو, فکأنما تو گویا کہ احیا الناس اس نے زندہ کیا لوگوں کو, جمیعا تمام کو, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءتہم آئے ان کے پاس, رسولنا رسول ہمارے, بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے, ثم پھر انا بے شک کثیرن بہت سے, منہم ان میں سے, بعد ذالک اس کے بعد, فی الارض زمین میں, لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں. اب ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جس نے کسی کا قتل کیا, کس لیے, بغیر فساد کے, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, جا کے اسے مار دیا صرف محض دشمنی میں, یعنی جنگ کے بغیر, یا کوئی اور ضرورت تھی. جو ہم نے قصاص کے قتل کے 3 طریقے دیکھے, جس میں قصاص تھا, ایک اس کا تھا زنا کی حد تھی, اور ایک مرتد تھا یا پھر کوئی جنگ تھی. اس کے بعد کہا گیا کہ کسی نے بھی اگر کوئی ایسا کر دیا نا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اس کی شدید ترین مذمت پتہ ہے کیا ہے, کہ جو آج کل ہم لوگوں کا ٹیمپرامنٹ ہے نا, اس حساب سے ہمارے ہاتھ میں چھریاں رہیں گی, پھر کوئی نہیں بچے گا. مجھے مارنے کے لیے 100 لوگ تیار رہیں گے, 100 لوگوں کو میں مارنے کے لیے تیار رہوں گی, کیونکہ ٹیمپرامنٹ ہمارے بالکل ایسے ہوئے ہیں, برداشت نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ نفس پرستی کے اندر شامل ہیں, کہ مجھے کہہ دیا, اچھا مجھے کہہ دیا, اچھا مجھے کہہ دیا, بس وہ چیز جو ہے وہ ہمیں خراب کر دیتی ہے. تبھی کہا گیا کہ کیا, کہ ایک کسی کو شخص کو مارا تو اس نے گویا زمین کے اندر تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور یہ جو قابیل ہے اس کے اوپر تمام تر جو لوگ قتل کرتے ہیں نا دنیا کے اندر, اس کا جو گناہ ہے وہ قابیل کو سارے کا سارا ملتا ہے. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا, یہ صرف بنی اسرائیل کے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے یہ ہے, کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے, تو اس نے گویا زمین کے اندر فساد کیا, اور گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, کیونکہ وہ حرمت کے قانون کو توڑتا ہے جس میں انسان ایک تسبیح کی مانند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.
اور اسی طریقے سے قابیل کو باقی تمام انسانوں کا جو جتنا بھی قتل ہوتا جائے گا، یعنی قاتل کو تو ملے گا گناہ، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو گناہ ہے وہ اس کو بھی ملے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قتل کو رواج دیا، اور جو نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس نیکی کرنے والے کا جو اجر ہے اس کو دوسرے کو اس کا پھر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو اسلام میں ایک نئے طریقے سے نیکی کو جاری رکھے، یعنی وہ نیکی جو ہے وہ سنت کے حساب سے ہو، سنت کے بغیر کوئی نیکی جو ہے وہ بدعت کے اندر آ جاتی ہے پھر تو اس کو پھر شامل کرے گا تو ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کو اس کا برا بھی حصہ ملے گا۔ اچھا، اب کہا گیا کہ جو کوئی کسی کو زندہ کر دے۔ اب زندہ کرنے سے مراد یہاں آپ طب کے میدان کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کسی کی جان بچانے کی، لیکن یہاں جان بچانے سے ایک اور مراد بھی ہے کہ آپ کسی کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر دین کی کوئی ترویج بڑھے، کیونکہ جو ہدایت ہے نا یہ ہمارے اندر زندگی کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے اندر تبھی تو ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے النور کہا ہے، یعنی روشنی کو۔ یہ ہماری زندگی کو انلائٹنڈ کرتی ہے، روحانیت دیتی ہے۔ تبھی کہا گیا کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے کسی کو زندہ کرنے کی تو اس نے کیا کیا، ایسا کیا جیسے پوری کی پوری انسانیت کو زندہ کرنے کی پھر کوشش کی ہے۔ تو جان بچا لینا بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جان بچانے سے مراد یہاں ڈاکٹرز بھی ہیں، کسی کو خون دینا بھی ہے، کسی کو خودکشی سے روکنا بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو کسی کو اس کی جان دینے سے روک سکے تو وہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو مسجد کے اندر داخل ہونے والا شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ ایک انصاری حضرت سعد بن مالک جو تھے وہ داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اب جب وہ آئے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ میں بھی دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، تو میں ان کے روزمرہ کے ذرا معمولات کو دیکھوں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جائیے۔ تو آپ 3 دن تک آپ جو ہے وہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بات کی، تبھی حضرت انس کو شوق ہوا کہ میں جا کے تو دیکھوں کہ ان کے اعمال کیا ہیں کہ جس وجہ سے یہ جنتی کہلائے۔ تو جب آپ ان کے ساتھ گئے تو آپ ان کے ساتھ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے ٹائم سے سو جاتے تھے، جب کروٹ لیتے تھے تو سبحان اللہ بولتے تھے، اٹھتے تھے تو الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھتے تھے، رات کو اٹھ کر اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی جو رکعت تھی وہ پڑھتے تھے، آدھی رات کو دعائیں پڑھتے۔ اور 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس وجہ سے کہا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول کے اندر کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی، یعنی وہی چیزیں دیکھی جو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایسے ہی کیا، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جو کہ میں کرتا ہوں جو مجھے یاد ہے۔ ایک یہ کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں کسی کی نعمت سے جلتا ہوں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ کینہ کیا ہے، کہ دل میں کسی کے لیے برائی رکھنا، اور حسد آ گیا دوسری چیز کہ میں کسی سے جلتا نہیں ہوں، یا میں کسی کی نعمت کو دیکھ کے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ صرف 2 اعمال باقی تمام تر ایمان اور اعمال کے ساتھ ایسے ہیں کہ انسان کو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہتر آدمی کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق القلب، یعنی سچی زبان والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل کینے سے پاک ہو، یعنی صاف دل والا ہونا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں لے کے جانے والا ایک عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں دیکھا تو ان کے دل میں رشک آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اس کا نام بتاتا ہوں، یعنی ہر وہ شخص جو کہ اللہ پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے جو تمام تر نعمتیں ہیں ان کے یعنی دوسرے کے پاس دے کر اس سے خوش ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، اور ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جانے کی غلط انداز سے کیا کہتے ہیں کوشش نہیں کرتا۔ مراد کیا ہوئی کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ کیا جا کر ملتی ہے ہمارے حسد کے ساتھ، کہ حسد وہ انسان بالکل بھی نہیں کرتا ہے۔
اور اس طریقے سے کیا ہوا کہ جب بھی کسی کی چیز کو آپ دیکھیں نا تو ہمیشہ ماشاء اللہ ضرور کہیں، بارک اللہ اس کو کہیں، اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اس کو دعا دے، اس لیے کہ جس کو بھی جو چیز ملی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اللہ کی اس پر رحمت بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ امتحان بھی ہوتا ہے کہ آگے وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طریقے سے شکر ادا کرے گا وہ۔ انما بے شک جزاء الذین، جزا ان لوگوں کی یحاربون جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سوری جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کرنے کے لیے، ان یقتلوا وہ قتل کیے جائیں گے، اور کیے جائیں، اور یصلبوا یا سولی چڑھائے جائیں، اور تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سم سے، اور ينفوا یا نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک ان کے لیے، ذالک یہ ہے، لہم ان کے لیے، خزی رسوائی فی دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جزا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ مراد کیا ہوئی کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور زمین کے اندر پھر مکمل طور پر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد کشی کرتے ہیں، اور اس طرح مسلح ہو کر ہتھیار اٹھاتے ہیں اور آبادی سے باہر ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو محاربین کہا گیا کہ جو کہ برملا جنگ کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک قانون بتایا گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ جو کہ مکمل طور پر ڈکیتی کی کر رہے ہوتے ہیں، یا قتل یا اس طرح کی کوئی واردات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ناحق نقصان دوسروں کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو کہا گیا ان کو قتل کر دیے جائیں گے، اور یا ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا صلیب پر چڑھا دیا جائیں، یا مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو ینفعو کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے دھتکارنا، نفی کرنا، ہوا کا خاک میں اڑانا، جلا وطن کرنا۔ حاکم یا عادل ان کو ان کے جرم کی نوعیت دیتے ہوئے سزا دے گا، اور قتل اور جو بھی ان کا لوٹا ہوا مال ہے اس کو پھر ان سے لے لیا جائے گا۔ اس لیے اس وجہ سے بتایا گیا، یعنی یحاربون کا جو لفظ آیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی بتائی ہوئی تمام تر جو تعلیمات ہیں ان کی نفی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد کو برپا کر دیں۔ زمین کے اندر فساد کب برپا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی بھی حد قانون جو ہوتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اگر یہ قانون اور حدود کو نہ زمین کے اوپر رکھا جائے یا کوئی بھی نہ ہو، تو آپ بہنگم ٹریفک کے اندر حال دیکھ لیں، یا کوئی بھی جو ہے کسی قسم کا ہر وہ شخص جو ہے وہ اپنا اپنا فائدہ ڈھونڈنے کے لیے کوشش کر لے۔ اچھا، اس کو ایک اور میں سادی سی مثال کے اندر جلدی سے سمجھا دوں کیونکہ میرے پاس ٹائم رننگ شارٹ میں 5 منٹس آ رہا ہے۔ ایک اور آیت لیں گے پھر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ تو اچھا، وہ کیا ہوا کہ ایک کیک ہے، اور کیک یا پیزا جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کو آپ نے 8 سلائسز کے اندر تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اب کیا کیا آپ نے؟ یہ کہا کہ ہر شخص جو ہے اپنی اپنی ٹرن کے حساب سے ان 8 سلائسز میں سے ایک ایک سلائس کو لے لے گا، خواہ وہ کیک ہو یا پیزا ہو، یعنی راؤنڈ شیپ ہے۔ اب ایک بندہ میرے جیسا آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے اس کو 8 شیپ میں تقسیم کیا ہوا ہے آلریڈی، وہ کیا کرتا ہے؟ درمیان میں سے ایک پوری کی پوری ٹرائنگل پٹی کاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وہ کاٹ لیا، اب باقیوں کے حصے میں سے کمی آ گئی، اور کمی آنے کے بعد وہ جو ایک شخص تھا اس نے درمیان کا پورا حصہ اٹھا لیا، اس کی موج ہو گئی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ وہ دوسروں کے حق میں کمی کرنے والی اور فساد پھیلانے والی چیز تھی۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ باقی لوگ اس سے لڑیں گے، اور لڑنے کے بعد کیا کہیں گے؟ تو نے ہمارا ناحق حصہ لے لیا، اور وہ کیا بنے گا؟ وہ اپنے آپ میں چودھری صاحب بن جائے گا، اور وہ کہے گا میں نے تو لے لیا، اب تم کیا کرو گے؟ تو فرمایا گیا جو کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد پھیلانے کی، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو حد بتا دی گئی، جو قانون بتا دیا گیا، اس کے اوپر عمل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تبھی کہا گیا کہ ان کی اپنی نوعیت کے حساب سے یا تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یا مخالف سمت میں پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، یا صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی کہ زمین کے اندر وہ کوئی اور راستہ نکالے، یعنی مخالف سمت میں جا کے اپنا کوئی اور راستہ نکالیں، اور پھر کیا کریں؟ تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے کہ دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بدترین سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب عظیم ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس سے پہلے، تقدیرو کہ تم قدرت پا جاؤ، علیہم ان پر، فعلموا تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
یعنی اگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے نا اس سے پہلے کہ تم ان کو پالو، مراد کیا ہوا کہ ایک شخص ارادہ کرنا چاہ رہا تھا کسی غلط کام کا، لیکن اس سے پہلے وہ پکڑ لیا جائے تو وہ کیا کرے، وہ معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے کے بعد کہے کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں نہیں ایسا کروں گا، اور وہ واقعی اس کی معافی ایسی ہو کہ دوبارہ وہ نہیں کرے گا، تو کیا ہوا کہ تو جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تو بڑھ کے کسی کی رحمان والی صفت نہیں ہے نا، اور نہ بخشنے والی صفت ہے، تو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کا اعمال کا جائزہ لے کر اس کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ قتل کے بدلے قتل ہوگا، چوری اور قتل کے بدلے میں سولی چڑھایا جائے گا، چوری کرے گا تو ہاتھ پاؤں الگ کر دیا جائے گا، اور اگر مال کو چھینا اور پھر قتل کر دیا تو ہو سکتا ہے اسے جلا وطن بھی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر حدود جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے ان حدود پر عمل کیا تو ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہوگا، ادروائز کیا ہوگا، ہم بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو وہی جو میں نے آپ کو مثال بتائی نا کہ آپ کے پیزا کے اندر سے بڑا سارا پیس جو ہے وہ کوئی لے کے چلتا بنے گا، اور آپ کو پھر چھوٹا چھوٹا پیس جو ہے وہ ملتا جائے گا۔ اس لیے معاشرے میں ہر ایک کو قانون کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 34 پہ میں مکمل کر رہی ہوں، میرے پاس 3 منٹ ویسے بھی آ رہے ہیں۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنی آیات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔